अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। डॉक्टर चुगताई के क्लिनिक के बाहर खल्के खुदा का ठाठे मारता समंदर देखकर वो परेशान हो गया। उसका सर चकराने लगा। आंखों के सामने सिया दायरे मायूसी की लहर बनकर तैरने लगे। अंदर बाहर मरीजों का तांता बंधा हुआ था। तिल धरने को जगह न थी। वो तिकोनी बिखरे हुए छप्पर के साथ वाली दीवार के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके खुद भी छांव में उधड़ी हुई गाड़ी की दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बहुत सारे बूढ़े मर्दों खवातीन अपनी बारी के इंतजार में सीमेंट से बनाए हुए नीम पुख्ता थड़े पर बैठे बैठे बेजारी से ऊँघ रहे थे। सामने के रुख वीरान सी मार्केट में इक्का दुक्का दुकानदार अपनी अशिया सजाए ग्राहकों के इंतजार में नजरें जमाए पहलू बदल बदल के बाजार से आते जाते राहगीर को पुरुमीद नजरों से तक रहे थे। जो भी किसी दुकान का रुख करता, दुकानदार की बातें एकदम खिल उठती। जो राहगीर दुकान को देखे बगैर गुजर जाता, दुकानदार की हसरत भरी नजरें हद निगाह तक उसका ताक़ुब करती। वो कुछ देर मार्केट के वीरान मंजर से दिल बहलाता रहा। उफ खुदाया, बुढ़ा चुगताई आखिर कर क्या रहा है? मैंने तो सोचा था एक आध घंटे तक सारे मरीज निपटा लेगा, मगर थड़े पर तो मरीजों की तादाद पहले से भी बढ़ गई है। ये डॉक्टर है या खतीब? अंदर 2 घंटे से सादा लोह दिहातियों से न जाने कौन कौन से खिताब कर रहा होगा। एक मुस्तनद काबिल सर्जन भी एक मरीज देखने में इतना वक्त नहीं लगा था जितना ये चुगताई। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वह गुस्से से दांत पीसते हुए बुड़बुड़ाया। लगता है सब्र से तो मीठा फल नहीं मिलने वाला। ऐसे खड़े खड़े तो दाल नहीं गलने वाली। कुछ तो करना पड़ेगा। गुस्से से लाल पीले होते उसने तेजी से सर झटका। फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से मोटरसाइकिल की तरफ लपका। हंटरनुमा प्लास्टिक की लचकदार रस्सी से अपना मेडिसिन वाला बैग खोलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। 2-4 कदम चलकर फिर कुछ सोचकर ठिठक कर रुक गया। पतलून की जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर वापस बैग मोटरसाइकिल की पुश्त पर रखकर उस पर कुछ लिखने लगा। सुनिए डॉक्टर साहब, कब तक फारिग हो जाएंगे? मुझे चुगताई साहब से मिलना था। बरामदे से मुल्हिका हुजरानुमा कमरे में दाखिल होते हुए उसने नरमी से मुखातिब किया। जी आप बाहर बैठिए, 1 घंटे तक उम्मीद है कि डॉक्टर साहब फारिग हो जाएंगे। मेरे पास बस 15-20 ही पर्चियाँ बाकी हैं। आप आराम से बैठिए, मैं डॉक्टर के फारिग होते ही आपको खबर करता हूँ। उसने मासूमियत भरी अदा से एक नज़र पर्ची बनाने वाले डिस्पेंसर को और दूसरी नज़र थड़े पर बैठे लोगों के जम्मे गफ़ीर को देखा। बाहर पहले से बढ़कर बड़ी लाइन लगी हुई थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, जिस रफ्तार से डॉक्टर मरीज देख रहा था, 1 हफ्ते तक तो डॉक्टर से मुलाकात मुमकिन नहीं थी। भाई साहब, बराए मेहरबानी एक काम तो कर दीजिए। ये कार्ड तो अंदर डॉक्टर साहब तक पहुंचा दीजिए। उसने कार्ड लेकर पर्चियों वाले रजिस्टर के नीचे दबा लिया। वो बुरा सा मुंह बना के फिर बाहर आके उल्टी गिनती से मरीज गिनने लगा। मोटरसाइकिल पर नजर पड़ते ही उसे ख्याल आया कि धूप में खड़ी खटारा बन जाएगी। उसे धूप से हटा के थोड़ा आगे करके साए में खड़ा करके रहम तलब नजरों से अंदर झांका। कार्ड जूं का तूं रजिस्टर के नीचे ही उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसे देखकर डिस्पेंसर ने इतनी गैरत खाई कि उसे ठहरने का इशारा करके कार्ड उठाकर अंदर चला गया। 3-4 मरीजों के दाखिल व इखराज के बाद डिस्पेंसर ने दरवाजे में से सर निकालकर उसे मुखातिब किया। नाम? एक लम्हे के लिए उसे डॉक्टर की कजदाई और उसके गंवार असिस्टेंट की बेवकूफ़ी पर मातम करने को जी चाहा। ओ भाई, मेरे कार्ड को पलटोगे तो मेरा नाम और मेरी कंपनी का नाम दर्ज है। जी बहुत बेहतर, 2 मिनट सब्र करें, मैं डॉक्टर साहब को बता के अभी आया। उफ मेरे खुदाया, किन जाहिलों बनारसी ठगों से वास्ता पड़ गया है। वाजिबात वसूल हो जाएं तो मेरे बाप की भी तौबा, जो आइंदा कभी भूल कर भी इस उजाड़ इलाके का रुख करूं। वो बेबसी से परवाने देने वाले जाहिल डिस्पेंसर के सामने काउंटर के साथ ही जमीन पर बैठ गया। शहरियार साहब, डॉक्टर साहब ने 5 बजे के बाद आने का कहा है। लेकिन 5 बजे तक तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, बहुत दूर से आया हूं। डॉक्टर साहब से कहो कि कुछ रहम करें। मैं कोई नया मेडिसिन का ऑर्डर लेने नहीं आया, पिछला हिसाब बेबाक करने आया हूं। डॉक्टर साहब के कान में जाके दोबारा फूंक मारो, मेरे पैसे दें ताकि मैं चलता बनूं। शहरियार ने कदरे करख्त लहजे में मुद्दा बयान किया। शहरियार साहब, डॉक्टर साहब का पैगाम मैंने आपको सुना दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने साफ गोई से जवाब दिया। शहरियार ने दोबारा बात करनी चाहिए, मगर वो सुनी अनसुनी करके
ढीठ बन के दोबारा अपनी मसनद पर बैठ के परवाने लिखने लग गया। अगला मरीज कौन है भाई, जल्दी आओ। वो शहर से दूर उफ्तादा मुज़ाफ़ाती कस्बा था। पूरे इलाके में इकलौता देही हेल्थ मरकज़ अरसे दराज से वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। एक मुद्दत से सरकारी फाइलों और अस्पताल के रजिस्टरों में सब अच्छा की रिपोर्ट चली आ रही थी, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। सेहत जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम मकीन मसीहा की राह में आंखें बिछाए बैठे थे। वो मसीहा बरसों से न सिर्फ ठाठ से शहर में अपने ज़ाती प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे, बल्कि सरकारी ख़जाने से बराबर तनख्वाहें भी बटोर रहे थे, मगर अहलिया ने कस्बा ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। ऐसे नामसाइद हालात में डॉक्टर चुगताई ही उनका सर्जन, जनरल फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सब कुछ वही था। लंदन पलट डॉक्टर चुगताई अंधों में काना राजा था, जो गुज़िश्ता निफ्स दिहाई से कस्बे के मकीनों को डॉक्टर के रूप में कसाई की तरह उनकी खालें उतार के लूट रहा था। शहरियार पिछले 1 साल से डॉक्टर चुगताई को मल्टीनेशनल मेडिसिन कंपनी की अद्वियात दे रहा था। उसने मेडिकल के 6 साल तजर्बे में डॉक्टर चुगताई जैसा बेरहम, ढीठ और पैसे का पुजारी नहीं देखा था। हालांकि डॉक्टर जैसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफराद नरम दिल, खुश अखलाक और लेन देन के बड़े खरे होते हैं, मगर डॉक्टर चुगताई ऐसा था कि मरीज के पास पैसे कम पड़ने पर हाथ से पर्ची तक छीन लेता। मरीज से दवा की बोतल ले लेना उसका वतीरा था, मगर देने वाले मामले में उसके सर में पानी पड़ जाता। जलीलो ख्वार होके भी उसके पास आना कस्बे के लोगों की मजबूरी थी। शहर दूर होने के बाइस और गिरदोनवा में सेहत की सहूलत ना होने की वजह से डॉक्टर चुगताई के सिवा उनके पास कोई चारा न था। शहरियार की खतीर रकम फंस जाने के बाइस उसके बार बार चक्कर काटने पर मजबूर था। हेड ऑफिस से उसे लास्ट वार्निंग दी गई थी कि अगर इसमें रिकवरी में कोताही हुई तो वो अपने लिए किसी लोकल फार्मा का सोच रखे। एरिया मैनेजर से जीएम तक इंतहाई सख्त अल्फाज में हिदायत दी गई। शहरियार साहब, आपका साबिका रिकॉर्ड देखते हुए आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। रवा माह मतलूबा हदफ की अदम तकमील की सूरत में आपको मजबूरन कंपनी से फारिग कर दिया जाएगा। आपका एरिया किसी दूसरे मेडिकल रैप को सौंप दिया जाएगा। इसलिए शहरियार ठान चुका था कि आज वो डॉक्टर से 2-2 हाथ करके ही जाएगा। रिकवरी ना हुई तो अपनी मेडिसिन उठा के ले जाएगा। शहरियार भूख प्यास से निढाल गुस्से की आग में जल भुन रहा था। आसपास के बोरियत भरे मंजर से नजरें चुराने और वक्त गुजारने के लिए उसने चौक वाले बाजार का रुख किया। वो इंतहाई सस्ते तरीन ढाबे नुमा छप्पड़ का बदबूदार गोशा था। छप्पर की एक तरफ खजूर के बांध से बनी बड़ी सी चारपाई रखी थी, जिसके 2 पाए लकड़ी के सहारे और 2 पाए पुरानी ईंटों के सहारे खड़े थे। दूसरी तरफ कुछ टूटी फूटी प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी, जिनका रंग मैल की मोटी तह तले दब चुका था। धूल मिट्टी से अटे हुए बर्तन, कीड़े मकोड़े, लाल बेग समेत अंदरूनी हिस्से में बेशुमार चीजें बिखरी पड़ी थी। छत और दीवारों पर मकड़ी की जाले लटक रहे थे। बर्तनों समेत अंदर मौजूद हर शय पर धुआं अपना रंग चढ़ा चुका था। माहौल में अजीब सी बोरियत रची बसी थी। मिट्टी के चूल्हे पर रखी हुई काली कलोटी केतली, जिसमें दिन भर की उबलती हुई पत्ती और उसकी चाय में रचा बसा धुएं का कड़वा जायका, गलाजत का एहसास थड़े पर आलती पालती मारे बैठे उधेड़ उम्र मालिक के मैले कुचले लिबास से उठने वाली महक, ये सब कुछ ऐसा तासुर पेश कर रहे थे जो पुरताफुन माहौल की तकमील के लिए ज़रूरी था। प्यास से उसका हलक खुश्क होने लगा। उस उधेड़ उम्र बारे शख्स से पानी मांगा। वो एक हाथ से केतली में चीनी डाल रहा था और दूसरे हाथ से घटाघट तस्बीह के दाने फेर रहा था। न जाने कुछ पढ़ भी रहा था या ऐसे ही मुंह हिला हिला के मामूल की कार्रवाई डाल रहा था। वो मुंह से कुछ ना बोला, दूर पड़े पानी के मटके की तरफ इशारा किया। शहरियार ने प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के प्याले को मटके से भर के जो ही मुंह के करीब किया, मटके पर चिड़ियों के फाजिल मादे से खिंची तस्वीरें देख के प्याला वहीं रख दिया। चाचा, पीने के लिए साफ पानी नहीं है क्या? मेरा मतलब था साफ सुथरे बर्तन में। बाबूजी इसी मटके में है, सारा गांव इसी से पीता है। आपका दिल नहीं मानता तो वो सामने नलका है, वहां से पी लो। उसने पहले सरतापा लिबास का जायजा लिया, फिर नलके की तरफ इशारा किया। वो पानी पी के पुरसुकून होकर बैठ गया। फटे पुराने पैबंद लगे मलेशिया शलवार कमीज पहने लड़के ने चाय की प्याली सामने रखते हुए ऐसे घुरा जैसे वो किसी और जहां की मखलूक हो। वो चाय के नाम पर खोलता हुआ गर्म मीठा पानी पी के उठा तो उसने उसी लड़के को आवाज दी जो चाय लेके आया था। पैसे? उसने पतलून की पुश्ती से पर्स निकालकर पूछा। पैसे? पैसे गल्ले पर, यानी काउंटर पर। वो फिर उधेड़ उम्र शख्स के मुकाबिल आन खड़ा हुआ। वो दूसरी केतली चूल्हे पर चढ़ा चुका था।
اس کے اوپر والے ہونٹ کا بایاں حصہ نسوار کے حجم سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نسوار تھوک غلاظت میں مزید اضافہ کر دیا۔ آلودہ انگلی کی غلاظت کو نیچے بچھی بوری کے کونے سے مسلتے ہوئے پیسے لے کر غلہ ٹھک سے بند کر دیا۔ شام کے سائے پوری طرح پھیل چکے تھے۔ اس نے سوچا شام ہو گئی، کام بھی ٹکے کا نہیں ہوا۔ اتنا لمبا سفر، سنسان راستہ، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ واپسی کے لیے مزید دیر کرنا اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی، مگر وہ پیسے لیے بغیر واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دہاڑی وہ ایک ہی ڈاکٹر کے انتظار میں برباد کر چکا تھا۔ وہ شدید غصے کی حالت میں کمپاؤنڈر کے کمرے کی طرف مڑا۔ اب اس نے روکا تو وہ کمپاؤنڈر کو کچا چبا جائے گا، مگر اس کی نوبت ہی پیش نہ آئی۔ وہ شہریار کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے آئیے شہریار صاحب، میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ یہ لیجئے، آپ کے پیسے گن لیجئے، پورے 20,000 ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آرڈر کے لیے آپ کو اندر بلایا تھا، پتہ نہیں آپ کہاں رہ گئے تھے۔ پیسے لیجئے اور میڈیسن کا آرڈر اب اگلے چکر پر یا فون کر کے پوچھ لینا۔ تمہارا انتظار کر کے ڈاکٹر صاحب تو اٹھ گئے ہیں۔ اس نے پیسے گنے، بالکل پورے پیسے دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے جلدی سے پیسے بیگ میں رکھے، یہ سوچتے ہوئے موٹر سائیکل کی طرف بڑھنے لگا۔ آرڈر گیا بھاڑ میں، پہلے خدا خدا کر کے پچھلے پیسے نکلے ہیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس آنے کے لیے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے لائٹ آن کر لی۔ اندھیرا اجالے پر پوری طرح غالب آ چکا تھا۔ راستہ انتہائی خطرناک اور دشوار گزار تھا۔ قصبے کے شمال سے پکی سڑک گرد و نواح کے کچھ دیہات سے گزر کر آگے جا کر بڑی سڑک سے ملتی تھی۔ دوسرا راستہ گاؤں کے تیسرے کونے سے پگڈنڈی کی صورت میں کھیتوں کے بیچوں بیچ کچی سڑک سے ملاتا تھا، جو آگے چل کر مین روڈ پر چڑھتی تھی۔ اس نے اسی شارٹ کٹ کا انتخاب کیا۔ یہ سڑک سے زیادہ پرخطر اس کے لیے نیا تھا۔ وہ پہلے ہی تاخیر کا شکار تھا۔ شمال مشرق کا لمبا چکر کاٹنے کی بجائے اسی تنگ راستے پر ہو لیا۔ ناہموار تنگ سی 1.5 اینٹ کی پگڈنڈی پر موٹر سائیکل چلانا کسی شعبدے سے کم نہ تھا۔ حد نظر تک گھٹا ٹوپ اندھیرے کی دبیز طے بچھی ہوئی تھی۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے کھیتوں کو عبور کرتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے تاریکی اور گہرے سکوت کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈر اس کی نس نس میں سما رہا تھا۔ پون گھنٹے کے سفر میں وہ کتنے گاؤں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ریت کی طے آتے ہی موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ وہ پھسلتے پھسلتے بچا۔ اب دور دور تک آبادی یا کسی بندے بشر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ریت میں ٹائر دھنس جاتے تو کبھی رفتار اور گرفت کا توازن بگڑنے لگتا۔ زی چوکر اسے موٹر سائیکل سے اتر کے ریت کا صحرا عبور کرنا پڑا۔ ریتیلے راستے پر موٹر سائیکل رنگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کے ٹھہر گیا۔ ہیڈ لائٹ کی دھیمی روشنی میں چند قدم کے فاصلے پر ایک کالا ناگ پھن پھیلائے راستہ رو کے بیٹھا تھا۔ اس کی خوفناک پھنکار اور ڈر سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ شدید خوف اور گھبراہٹ سے اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ وقتی طور پر اس کے پاس مقابلے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ مسلسل وحشت سے بھرپور راستے پر تنہا بیٹھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے موت اور اس کے نزدیک چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا ہو۔ ابھی تک اپنی جگہ کھڑے کھڑے خطرناک سانپ سے امید لگانا کہ وہ خود بخود راستے سے ہٹ جائے گا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس نے اتنا بڑا خوفناک ناگ اب تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے لگاتار اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ یہ تو راستے سے ٹلنے والا نہیں، اس سے پہلے کہ ناگ آگے بڑھ کے ایک ہی پل میں نگل لے مجھے واپس پلٹ کر ہی جان بچانا چاہیے۔ ناگ زہر کے نشے میں مست پوری قوت سے جھومتا کھڑا ہو گیا۔ بھوکلاہٹ سے اس نے پیچھے مڑنے کے لیے موٹر سائیکل کو گھمایا، مگر اجلت میں موٹر سائیکل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ موٹر سائیکل بند ہونے سے ہر طرف اندھیرے کی سیاہ چادر تن گئی۔ وحشت و خوف کی ایک اور لہر اس کے تن بدن میں سرایت کر گئی۔ اس کے چاروں طرف سناٹا اور دشتے تنہائی سے اٹا ہوا ریت کا صحرا تھا۔ اس نے پوری قوت سے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے، مگر ریت کے فرش سے جکڑے ہوئے بھاری قدم اٹھ نہ پائے۔ کسی انجانی قوت نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ خوف کی شدت اعصاب پر پوری طرح طاری ہو کے لمحہ بہ لمحہ وحشت کے احساس میں اضافہ کرنے لگی۔ اس کے اوزان خطا ہونے لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے قوت مدافعت جمع کر کے تھوڑی سی ہمت کر کے موٹر سائیکل اوپر اٹھایا۔ پاؤں سے کوئی ٹھوس چیز ٹکرانے سے زوردار آواز نکلی، جس کی شدت سے ویرانے کی وحشت بھی ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے پاؤں اوپر اٹھا کے دیکھا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس کا پاؤں پائیدان سے ٹکرایا تھا۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ سے اندھیرے کی چادر ہٹ گئی۔ شہریار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہ دہشت ناک، نہ جسم و جاں کو لرزا دینے والی پھنکار، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہچکولے کھاتا ڈگمگاتا ریت کے صحرا میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔
وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے بڑی احتیاط اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اس کا دل اب بھی انجانے خوف سے سہما ہوا تھا۔ اس منظر کو ذہن سے جھٹکنے کے لیے اس نے بہت جتن کیے، مگر اس کا دل و دماغ بدستور اسی خوف و وحشت میں اٹکا ہوا تھا۔ کسی حد تک امید کی ایک کرن جاگ چکی تھی۔ وہ میدانی علاقے کی آخری آبادی سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے بعد مین روڈ سے اس کا گھر 3 منٹ کی مسافت پر تھا۔ بارش اور کثیر آمد و رفت سے کچی سڑک میں جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کبھی سڑک کے ایک کنارے، کبھی دوسرے، تو کبھی درمیانی رفتار میں توازن برقرار رکھے آگے بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب طویل قامت پرانے درختوں کے جھنڈ پوری سراریت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ کر رہے تھے۔ درمیان میں گڑھے دیکھ کر اس نے بائک تیزی سے بائیں کنارے کی طرف موڑ دی۔ تڑاخ کی زوردار آواز سے اس کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ گردن گھما کے اس نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ درخت کی کئی بڑی ٹہنیاں گاجر کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے سے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ اسے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر قدم پر خوف کے پہرے، درخت گرنے کی تڑاخدار آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے رفتار فل کر دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پر ہوتے اور وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے، مگر اسے کیا خبر تھی، ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ ہوا کے دوش پر اسے عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کے ساتھ اسی رفتار سے اڑ رہا ہے۔ اس نے دائیں بائیں نظر گھمائی۔ اس کا وہم ڈر کے وجود سے لپٹا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ موڑ پر جلد بازی میں زندگی آخری موڑ پر آتے آتے بال بال بچی۔ اس کے کندھے ڈر کے بوجھ سے اندر دھنسے جا رہے تھے۔ اسے احساس کی حد تک گمان ہونے لگا، کوئی بھاری قوت اس کے کندھوں پر سوار ہے۔ اس کے خیال میں وہم کی تصویر تیار ہو چکی، تو چھٹکارے کے لیے اس نے پوری طاقت سے کندھے جھٹکے۔ کون سی بلا چمٹ گئی ہے، یا پھر ڈر کی وجہ سے مجھے وہم ہو رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دماغ نے خود ہی دل کے خدشے کی تصدیق واضح کر دی۔ کندھے ہلکے پھلکے ہوئے تو پشت پر کسی شے کا وجود شعور کے احساس سے ٹکرانے لگا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پشت پر بندھے بیگ کو ٹٹولا۔ اس کے ہاتھ سے نرم ریشمی بال الجھ رہے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو خوبرو نوجوان لڑکی دلہن کے روپ میں اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں موتی کی طرح چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شہریار کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ایک کٹیا میں گرد آلود کمبل پر لیٹا تھا۔ سامنے ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں تھا، وہ کٹیا میں کیسے پہنچا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا جی، کون ہیں آپ؟ میں یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے حیرانگی سے کٹیا میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں سائیں فضل ہوں۔ منہ اندھیرے میں درگاہ سے حاضری کے بعد لوٹ رہا تھا کہ بوڑ کے پیڑ کے نیچے تم بے ہوش اور زخمی حالت میں پڑے ملے۔ میں تمہیں اٹھا کے یہاں لے آیا۔ بیٹا خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اتنی رات کو کہاں سے لوٹ رہے تھے؟ کیسے گر کر بے ہوش ہو گئے؟ بیٹا خیر مناؤ کہ طلسمی رات کے حادثے کا شکار نہیں ہوئے۔ رات کی پراسرار تاریکی نے کتنے حادثات کو جنم دیا۔ رات کے اندھیرے میں یہاں طلسم کا راج ہوتا ہے۔ یہ آصف زدہ علاقہ ہے، جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کا گڑھ ہے۔ شام کے اندھیرے پھیلتے ہی ویرانے کا سکوت خوفناک شیطانی آوازوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ماحول طلسماتی آوازوں کی ہیبت سے گونج اٹھتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، کسی چڑیل نے تمہاری گردن نہیں مروڑی۔ چلے جاؤ اس شیطانی بیلے سے، اور کبھی بھول کے بھی دوبارہ شام کے بعد یہاں قدم مت رکھنا۔ بارش شخص نے سمجھا کہ اس کے کندھے تھپ تھپائے اور اسے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کہا۔ شہریار منہ سے کچھ نہ بولا، ہکا بکا ہو کے چپ چاپ بزرگ کے قدموں کی تقلید کرنے لگا۔ یہ تمہاری موٹر سائیکل کھڑی ہے، اٹھاؤ اور جلدی سے اپنے گھر جاؤ۔ دیکھ لو تمہارا ہر سامان، ہر چیز پوری ہے۔ اس نے موٹر سائیکل باہر نکالنے سے پہلے اندر کھڑے کھڑے بیگ کھول کے میڈیسن کی تہ میں ایک نظر نوٹوں کی گڈی دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ بابا جی، آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا کہ آپ نے میری جان بچائی۔ اب اجازت۔ بیٹا مٹی کے پتلے زندگی اور موت دینے پر قادر نہیں۔ یہ اختیار تو مٹھی بھر خاک میں روح پھونکنے والی ذات کو حاصل ہے۔ خدا بڑا مہربان ہے، انسان تو انسان کے لیے محض وسیلہ ہے۔ بزرگ نے خانقاہ سے لال رنگ کا دھاگا اتار کے دائیں بازو میں باندھ دیا۔ خدا نگہبان بیٹا، خدا حافظ۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزرگ اپنی کٹیا کی طرف جاتے ہوئے جھاڑیوں کی اوٹ میں نظر سے اوجھل ہو گیا۔ گزشتہ رات سے ماں بھوکی پیاسی دروازے پر نظر جمائے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ شہریار کو سامنے دیکھ کر
ایک دم اس کی ممتا کو قرار آ گیا۔ صحن کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اس کے ہر قدم پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ کہاں تھا میرا لال؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے بیٹے کا چہرہ تھکا تھکا اور آنکھیں بجھی بجھی کیوں ہیں؟ ماں نے بکھرے بال اداس چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ لاکھ کوشش کے باوجود اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ گلے لگ کے پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں نے ممتا بھرے سینے سے لگا کے اپنی پناہ میں چھپا لیا۔ گڑیا نے آواز سنی تو وہ بھاگ کر باہر آ گئی، جذباتی ہو کے بھائی اور ماں سے لپٹ گئی۔ چل بیٹا، پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر لے، پھر آرام سے بتانا کیا ہوا۔ دیکھ کے حالت بنا رکھی ہے۔ اللہ بھلا کرے اس بھلے مانس آدمی کا جس نے تمہاری مدد کی۔ خدا کا شکر ہے میرا بیٹا سلامت ہے۔ بیٹا تو فکر نہ کر، میں آج ہی تجھ کو مولوی امام بخش کے پاس لے چلتی ہوں۔ بڑے پہنچے ہوئے عامل ہیں، جن بھوت جادو ٹونے کے مانے ہوئے ماہر ہیں۔ شکر کرو جو بھی مصیبت تھی تمہارے سر سے ٹلی۔ تجھے 1000 دفعہ سمجھایا ہے چھوڑ دے یہ نوکری۔ اتنی رات گئے گھر لوٹ کے آتا ہے۔ پتہ ہے جان سولی پر لٹکی رہتی ہے ہماری۔ بس آج کے بعد تم کبھی نوکری پر نہیں جانا۔ یہ کیسی نوکری ہوئی؟ منہ اندھیرے گھر سے بے گھر ہو جاؤ اور ستاروں کی چھاؤں میں واپس لوٹ کر آؤ۔ کیا فائدہ ایسی نوکری کا جس میں پل پل جان خطرے میں اٹکی رہے؟ تو اگر گھر کے ڈھور ڈنگر ہی سنبھال لے تو آرام سے گزارا ہوگا۔ مولوی امام بخش مسجد سے ملحقہ برآمدے میں تخت نشین تھے۔ ان کے سامنے 2 خواتین ایک مرد 2 زانوں ہو کے ادب سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ زیر لب کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ شہریار بھی ایک طرف اسی حالت میں مؤدب انداز سے بیٹھ گیا۔ جی بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ آخری عورت اٹھ گئی تو مولوی صاحب نے متانت سے سوال کیا۔ مولوی جی، شہریار میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس پر آصیب کا سایہ ہے۔ آپ کے پاس بڑی امید سے آئی ہوں۔ اس شیطانی آصیبی قوت سے چھٹکارا چاہیے۔ آگے آ جاؤ نوجوان، یہاں بیٹھو میرے سامنے اور میری طرف میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مولوی کی بند آنکھیں کھلنے کا منتظر تھا۔ اپنے ناخنوں کو غور سے دیکھو اور بتاؤ مجھے، یہ وہی لڑکی ہے جو طلسمی رات تمہاری موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی؟ شہریار کے دونوں انگوٹھوں میں اس طلسمی لڑکی کا نقش ابھر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ڈر کے ڈورے تیرنے لگے۔ نوجوان گھبراؤ نہیں، تم امام بخش کے سامنے بیٹھے ہو۔ بس اتنا بتاؤ، یہ لڑکی وہی ہے جو کل رات تم کو ملی تھی؟ ہاں یہ وہی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے ہاں کہہ پایا۔ اس لڑکے پر آصیب کا بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ طلسم کی رات جن بھوت چڑیلوں پر جنون سوار ہوتا ہے، اسی رات یہ ایک چڑیل کے جنون کا شکار ہوا ہے۔ اسے 3 روز متواتر میرے پاس لانا ہوگا۔ اس کے ذہن پر ڈر اور آصیب بری طرح حاوی ہے۔ بہتر ہوگا جب تک ذہنی کیفیت پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی اسے گھر سے باہر مت جانے دیں۔ زیادہ سوال جواب کر کے تنگ کرنے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ یہ تعویذ ہے، سفید رنگ کے صاف ستھرے ململ کے کپڑے میں باندھ کے گلے میں لٹکا دیں۔ ایک کالے رنگ کا مرغا اس کے سر سے وار کے اپنی حدود سے دور کسی ویرانے میں چھوڑ دیں۔ کل پھر اسی وقت دوبارہ لانا۔ گھر آ کر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے سے خوف آنے لگتا۔ پورا جسم تھر تھراہٹ سے کانپ اٹھتا تھا۔ کوئی قریب آتا تو وہ زاروں قطار رونے لگتا، پھر روتے روتے ہنسی کا دورہ بے ہوشی میں تبدیل ہو جاتا۔ کمپنی سے کچھ دوست اس کا پتہ کرنے آئے۔ اس نے خوفناک چیخوں سے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ کوئی قریب آنے کی کوشش کرتا تو طبیعت میں ناگواریت کا کھچاؤ اور بھی بڑھنے لگتا۔ اس کیفیت سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ وہ تنہائی چاہتا تھا۔ کمپنی کے دوست کچھ پیسے اور صحتیابی کے لیے تسلی دیتے اور بغیر ملے ہی لوٹ جاتے۔ دوسرے تیسرے روز کی بجائے 7 روز گزر گئے، مگر اس کی حالت ویسی ہی رہی۔ بند کمرے کی تنہائی میں چند لمحوں کی خاموشی طاری ہوتی، پھر وہی حال۔ مولوی امام بخش نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دیکھ لیا۔ وہ اس کے سامنے خاموشی کا بت بنا بیٹھا رہتا، نہ ہنسنا نہ رونا، کوئی حرکت نہ مزاحمت۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ شہریار نے پکی چپ سادھ لی، بس خالی خالی نظروں سے گھورتا رہتا۔ کھانا پینا چھوٹ جانے سے وہ ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ گیا۔ مہینے میں کوئی ایک آدھ دورے کی کیفیت طاری ہوتی، باقی دن خاموشی کی نظر ہو جاتے۔ آج سے پراسرار خاموشی میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ تعویذ اور عمل ناکام ہو گیا۔ مولوی امام بخش کے مشورے سے اس کی والدہ نے علاقے بھر کے عاملوں اور خانقاہوں کے چکر کاٹے۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ جوان بیٹی کا بوجھ، اکلوتے بیٹے کا دکھ، گھر کے مال مویشی بھوک پیاس سے مرے جا رہے تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آن پڑی تھی۔ کوئی کام نہ کاج، ایک مصیبت ٹلتی تو دوسری پریشانی تھی۔
کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان پر کڑے امتحان کے دن تھے۔ شہریار اکلوتا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا واحد کفیل بھی تھا۔ ماں کی شدید مخالفت کے باوجود اس نے میڈیسن کمپنی میں ملازمت اختیار کی تھی۔ شہریار بیٹا، تم نے کچھ بتایا نہیں۔ آج پھر تمہاری خالہ آئی تھی، میں اسے کیا جواب دوں؟ خالہ؟ کون خالہ اماں؟ اس نے کھانے کے بعد خشک کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے الٹا سوال داغا۔ ہائے، بڑا انجان بنتا ہے۔ فاطمہ کی ماں مطلب تمہاری ہونے والی ساس؟ اماں میں کیا کروں، خالہ تو روز ہی ہمارے گھر آتی ہے، پر مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اماں، ویسے تو اس کے دل میں اندر ہی اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں، ایسے میں انجان بننے کا ڈرامہ کر کے اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ اس ذکر سے خوشی اسے بھی ہوتی ہے، دیکھا نہیں کیسے جواب دینے کی بجائے مزے لے لے کر بات کو طول دے رہا ہے۔ اس کی بہن نے بن بلائے مہمان کی طرح اچانک دخل اندازی کر کے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ تو چپ کر، تجھ سے کسی نے تیری رائے پوچھی ہے؟ شہریار کے جواب سے پہلے ہی ماں نے بہن کو خاموش کر دیا۔ اور شہریار، تو ادھر آنا، تیرے کان کھینچ کے ابھی ساری شیطانی نکالتی ہوں۔ تم نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے بھائی؟ ہر بار تو بات کو گھما پھرا کے ٹال کیوں جاتا ہے؟ کیا برائی ہے فاطمہ میں؟ خوبصورت ہے، سگڑ ہے، پورا گھر اس نے سنبھالا ہوا ہے، پوری 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، وہ ناظرہ بھی کر رکھا ہے، پورے محلے کے بچے سپارہ پڑھنے آتے ہیں۔ سب سے اہم کہ تمہاری ماسی کی بیٹی ہے، گھر کی بچی ہے، دیکھی والی ہے، بے عیب ہے۔ ارے اچھے نصیب بھاگ والوں کو ملتے ہیں، مقدر روز روز گھر نہیں آتا۔ تیری ماسی نے کسی اور کے ساتھ بیاہ دیا تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ ماں نے شکایتوں کے ساتھ نصیحتوں کے بھی دفتر کھول دیے۔ ماحول کی سنجیدگی دیکھ کے وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں، تم تو سنجیدہ ہو گئی، مجھے آپ کی پسند پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں چھوٹی کا بھائی ہی نہیں، باپ کے فرائض بھی میرے حصے میں آتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں کوئی 2 رشتوں سے کیسے مکر سکتا ہے؟ بہن کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے میں اپنے سر پر صحرا سجاتا اچھا لگوں گا؟ بھائی، میری طرف سے تو ہاں ہی نہیں قبول بھی ہے، اس نے ماں کو پیار سے وضاحت دی۔ بالکل غلط، پہلے ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بھابھی دلہن بن کر آئے گی، پھر کسی گھر سے کسی دلہن کی ڈولی اٹھے گی، ورنہ پورے محلے میں شادی پر پابندی لگا دیں گی اماں جی۔ کیوں اماں جی؟ ارے تم نہیں شہریار، اسے مت ڈانٹو، ماں نے اسے بولنے سے پہلے ڈانٹ دیا۔ تیری بہن ٹھیک ہی کہتی ہے، یہ کون سی بوڑھی ہو رہی ہے، کل کی بچی ہے، اور تجھے پتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے تمہاری ماسی کے سسرال والے کتنا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ مجبور ہے، زیادہ دیر تک ہماری آس میں اپنی بیٹی کو گھر نہیں بٹا سکتی۔ تجھے پتا ہے وہ تو تمہاری نانی مرحومہ کو دیا ہوا قول نبھا رہی ہے، جس نے پیدا ہوتے ہی فاطمہ کو تمہارے نام سے جوڑ دیا تھا۔ آج فیصلہ ہو کے رہے گا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو صاف صاف بتا دو۔ اماں نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب مانگا۔ ٹھیک ہے اماں، جو تیری مرضی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شہریار نے سعادت مندی سے ہار مانتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ بیٹا تو بہن کی فکر نہ کر، تیری اماں بھی بیٹھی ہے نا، خدا میری لاڈلی کے نصیب اچھے کرے۔ شہریار، ارے تجھے آواز دے رہی ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ بازار میں اپنا نام سن کے وہ ایک دم چونک گیا۔ یہ تو ماسی ہے۔ وہ الٹے قدم جلدی سے مڑ گیا۔ جی ماسی، کدھر جا رہے ہو؟ ماسی، گھر جا رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ بیٹا میں ذرا کام سے شبانہ کے گھر جا رہی تھی، یہ میری دوا تو ہمارے گھر دیتے جانا، مجھے دوہرا چکر پڑ جائے گا۔ ماسی نے دوا والا شاپر اسے تھمایا۔ ماسی کوئی بات نہیں، آپ جاؤ، میں یہ گھر دے جاؤں گا۔ جھک جھک جیو بیٹا، چلتی ہوں۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے گلی میں مڑ گئی۔ کوئی گھر پر ہے؟ اس نے حویلی کے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے آواز لگائی۔ فاطمہ نے آواز پہچانتے ہی جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ گھر والے تو تمہارے دل میں بستے ہیں، تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے دل میں سوچا ضرور، مگر دل کی بات زبان پر لانے سے شرما گئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس نے دروازے کا دوسرا پٹ بھی کھول کے ایک طرف ہو کے نظریں جھکا لی۔ فاطمہ، دروازہ کیوں کھول رہی ہو؟ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، بازار میں ماسی ملی تھی، اس نے دوا دی تھی کہ گھر میں دے دینا۔ اچھا لاؤ دو۔ اس نے موڈ بناتے ہوئے اپنی طرف والا پٹ بند کر کے اوٹ میں کھڑیوں کے ہاتھ آگے بڑھایا۔ او ہو، مہندی! ارے کس خوشی میں مہندی لگائی ہے، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، کس کے نام کی مہندی لگی ہے تمہارے ہاتھوں پر؟ فاطمہ شرم سے خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس نے گھبرا کے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فاطمہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اندر نہیں بلاؤ گی مجھے؟ اس نے تنگ کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، مجھے نہیں پتا کیوں ستا رہے ہو، دو اماں کی دوا۔
ورنہ میں اندر جا رہی ہوں۔ شہریار نے شوہر ہوا میں لہرایا۔ اس نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے شوہر پیچھے کر لیا۔ وہ زی چو کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر جانے لگی۔ اندر کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ یہ لو دوا، میری بات تو سنو، رک جاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اندر کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ساکت ہو گئے۔ پہلے یہ بتاؤ باقی گھر والے کہاں گئے؟ مجھے کیا پتا؟ اچھا خالو کب تک گھر آتے ہیں؟ مجھے کیا پتا؟ اس نے ہر بات کا جواب نفی میں دیا اور پھر شہریار گھر میں چلا گیا۔ یہ میری ماسی کا گھر ہے، یہاں آنے اور بیٹھنے کے لیے مجھے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بھاگو یہاں سے، تمہاری ماسی گھر پر نہیں ہے، جب وہ گھر پر ہو تب آنا، چلو جاؤ۔ کرارا جواب سن کر شہریار ہنسا تو اس کے سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھل اٹھے۔ فاطمہ پتہ ہے، آج اماں نے پھر تمہارے اور میرے رشتے کی بات کی تھی کہ اس بارے میں میری کیا رائے ہے۔ اچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا ہے؟ اتنی خوبصورت دلہن مل رہی ہو تو کون کافر انکار کر سکتا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ اماں اور ماسی خود ہی معاملہ طے کر لیں، مگر اماں بضد تھی، آج فیصلہ ہو کے رہے گا۔ پھر خوشی سے اس کے شربتی رخسار اور بھی لال پڑ گئے۔ اس نے تجسس سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہوئے بے قراری سے کہا، اچھا چھوڑو، باتوں باتوں میں تم سے چائے پانی کا پوچھنا ہی بھول گئی۔ پانی پیو گے یا چائے؟ میں تمہارے لیے گھر والی چائے بنا کے لاتی ہوں۔ ارے نہیں، اس وقت میں جلدی میں ہوں، چائے تمہارے ہاتھوں کی ضرور پیوں گا، مگر کسی اور وقت۔ شام کو کنویں کے پاس تمہارا انتظار کروں گا، آؤ گی نا؟ کیوں؟ میں کیوں آؤں کنویں کے پاس؟ وجہ؟ وہ بولی، پہلے بتاؤ آؤ گی نا؟ بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ تو ابھی بتا دو وہ ضروری بات، اب کون سا کوئی تیسرا سن رہا ہے؟ نہیں، کنویں کے پاس تمہیں آنا پڑے گا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے تاکید کی۔ میں پوری کوشش کروں گی، مگر شام کو پانی بھرنے اماں گئی تو پھر ناراض مت ہونا، پہلے بتا دیتی ہوں۔ ہائے اللہ، میں تو بھول ہی گئی، 1 منٹ رکنا، میں ابھی آئی۔ اس کا ایک قدم دروازے کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ اب اچانک اسے کیا یاد آ گیا؟ اس نے آواز پہ قدم روک کے پیچھے مڑ کے سوچا، یہ کیا ہے؟ اس نے کپڑے کی پوٹلی کو انگوٹھے اور انگلیوں کی مدد سے ٹٹولا۔ گھر جا کے خود ہی دیکھ لینا، اب جاؤ، مجھے کام کرنے دو، ویسے اتنے سارے کام پڑے ہیں، خدا حافظ۔ فاطمہ نے جواب سنے بغیر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پگلی، بند دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا دیا۔ شام میں کنویں کے پاس وہ بڑی شدت سے فاطمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کی نظریں گاؤں کی طرف سے آنے والے راستے پر بچھی ہوئی تھی۔ دور سے لڑکیوں کا ایک ٹولہ اٹکھیلیاں کرتا ہوا کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ اپنے ساتھ لڑکیوں کی فوج کس لیے لا رہی ہے؟ پانی بھرنے آ رہی ہے کہ پانی پہ جنگ کرنے آ رہی ہے؟ کون کون ہے؟ یہ چل کیسے رہی ہے؟ فاطمہ تو ایسے مٹک مٹک کے نہیں چلتی۔ وہ من ہی من میں اٹھنے والے سوالوں کے خود ہی جواب لگا رہا تھا۔ تمام لڑکیاں اسے صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر ان میں فاطمہ نہیں تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے اوٹ میں نیچے بیٹھ گیا۔ خاموشی ہوئی تو اس نے گھٹنوں پر اکڑوں حالت میں دونوں ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کر احتیاط سے دیکھا۔ سب لڑکیاں پانی بھر کے جا چکی تھی۔ کہاں رہ گئی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔ اسے ہلکے دھندلکے میں کنویں کی جانب ایک ہیولا سا آتا دکھائی دیا۔ یہ تو پکی فاطمہ ہوگی، دل نے تصدیق کر کے دماغ میں ابھرتے خدشات کو زائل کر دیا۔ وہ سایہ جیسے جیسے کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں امید کی کرن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے قراری سے اوٹ سے نکل کر کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آنے دو اسے ذرا، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، اور یہ مہارانی نخرے کرتی ہوئی اب آ رہی ہے۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں تصور کے عالم میں پھر اوٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ پانی بھر کر انہی قدموں پر واپس لوٹنے لگی تو اس نے اٹھ کر دیکھا، یہ تو ماسی ہے، شکر ہے بچ گیا، آواز نہیں دی ورنہ آج تو مارا جاتا۔ اس کے تمام جذبوں پر پانی بڑھ چکا تھا۔ چھوٹی اور ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور وہ غصے کی آگ میں جل بھن رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بیزاری سے کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پورا گاؤں گہری تاریکی میں خاموشی کی چادر اوڑھے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے بوجھل قدموں کی چاپ سے ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم بے اختیار فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ گمسم خیالوں میں مگن آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی گلی میں قدم رکھتے ہی ایک ساتھ بہت سارے کتوں کے بھونکنے کی آواز نے اس کے سارے خیالات منتشر کر ڈالے۔ وہ جلدی سے انہی قدموں واپس لوٹ آیا۔ کمرے کی سپاٹ تنہائی اور محبوب کے تصور سے لپٹے خلوت بھرے لمحات بھی اسے محبت کی میٹھی لوری سنانے میں ناکام رہے۔
وہ اسی طرح بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے رات گزر گئی۔ صبح کا اجالا پھیلا۔ اس نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ اماں، اماں، اس کی آواز اندر ہی اندر کہیں دب رہی تھی۔ وہ روحان سی آواز میں کمرے سے گھبراتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کا پریشانی سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں زور زور سے چلا رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ چولہے کے پاس بیٹھی ماں نے آخری روٹی توے پر ڈالی اور شہریار کی بہن کا شور سن کر ہڑبڑا کر اٹھ کر اس کی طرف بھاگی۔ خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ دودھ دینے تجھے بھائی کے پاس بھیجا تھا، واپس کیوں آ گئی؟ غضب ہو گیا اماں، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کرب میں ڈوب کر رونا شروع کر دیا۔ کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے پہلے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر شہریار کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اماں، وہ بھیا اپنے کمرے میں بستر پر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ شہریار اپنے بستر پر نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں فکر مندی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھول کر دیکھا، لالٹین اسی طرح دھیمی جل رہی تھی۔ بستر خالی پڑا ہوا تھا، مگر شہریار اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ وہ خالی کمرہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ یا اللہ، پہلا امتحان کم تھا جو نئی آزمائش میں ڈال دیا۔ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ تو کافی دنوں سے بستر سے اٹھ نہیں پایا، یوں اچانک بغیر بتائے اٹھ کے کہاں جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جسم میں چلنے کی تھوڑی سی ہمت پیدا ہو گئی ہو، ذہنی کیفیت میں بھی کچھ بہتری آ گئی ہو، مگر رات کے اس وقت اٹھ کر آخر گیا تو گیا کہاں؟ ذہن میں اس خیال کے جنم لیتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ ہائے میرا بچہ! شدت غم سے ان کے گھر کی ویرانی ماں بیٹی کی رنجیدہ سسکیوں میں ڈوب گئی۔ بہن اور رونے دھونے کی آواز سن کر پاس پڑوس والوں کے کان چوکنے ہو گئے اور کئی لوگ ان کے گھر کی طرف دوڑے۔ ہائے ہائے، بیچارہ شہریار! جس پر چڑیل کا سایہ تھا اسے وہ چڑیل کھا گئی۔ بیچارہ کافی دنوں سے بے حس و حرکت بستر پر پڑا تھا، آج جان کی بازی ہار گیا۔ ابھی عمر ہی کیا تھی اس کی؟ کئی آوازیں ابھری۔ شہریار اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ طلسم کی رات ہے اور تمہاری نجات کی رات ہے، چلو میرے ساتھ، آنکھیں کھولو۔ شہریار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو اس رات اٹھا کے مجھے کٹیا میں لے گئے تھے۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولنا چاہے مگر وہ بول نہ سکا، جیسے کسی غیبی طاقت نے اس کے لب سی دیے ہوں۔ بزرگ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ان کے پیچھے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکلا۔ گاؤں کی حدود سے نکلتے ہی آسمان نے گرجدار آواز سے جیسے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ منظر شہریار کے حواس پر حاوی تھا۔ خوفناک چہروں والی بے شمار بلاؤں نے ان پر ایک ساتھ دھاوا بول دیا۔ بزرگ نے کافی موٹا دھاگا مضبوطی سے اس کی کلائی پر باندھ دیا اور بولے، کچھ بھی ہو جائے اسے کلائی سے الگ نہ کرنا، یہ بلائیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم حوصلے سے میرے پیچھے چلتے رہنا۔ بکھرے بال، لمبے خوفناک دانتوں سے بہتا ہوا تازہ خون اور ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں لہرا رہی تھیں۔ انہوں نے بزرگ کو غضبناک آواز میں للکارا، اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دے، ورنہ تجھے بھی آج کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی۔ سب نے تلواریں ہوا میں لہراتے ہوئے حملہ کیا۔ وہ بزرگ تحمل سے اپنی جگہ کھڑے زیر لب قرآنی آیات پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی ہوا میں اچھال دی۔ وہ چھڑی کئی حصوں میں بٹ گئی اور پھر ان بلاؤں کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگی۔ خوشگوار ہوا کے جھونکے فضا کو معطر کرنے لگے۔ شہریار اپنی آنکھ سے ہر منظر دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ بزرگ کی ہر بات سمجھ رہا تھا، مگر اس کا وجود کسی سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ مزاحمت یا رد عمل سے قاصر تھا، جیسے اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان بندھی ہوئی ہو۔ خوبصورت پھول ہر طرف لہلہا رہے تھے۔ نو آموز کلیاں نازک شاخوں پر مستی سے جھوم رہی تھی۔ خوشبو کا احساس، ہواؤں کا شور بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی خوبصورت لڑکی دلہن کے روپ میں پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہوئی۔ چمکتی آنکھیں، کمر تک لٹکتے گھنے بال، جن سے کئی اقسام کی خوشبوؤں کی مہک ایک ساتھ اٹھ رہی تھی۔ فلک شگاف کے قہے سے موتیوں کی طرح دانت چمک رہے تھے۔ وہ باہیں کھولے شہریار کی منتظر کھڑی تھی۔ شہریار نے آنکھ بھر کے بزرگ کو دیکھا، پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے ہی لڑکی نے شہریار کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس کا چمکدار لباس سفید لباس میں تبدیل ہو گیا۔ دھوئیں کے سفید بادل زمین پر اتر آئے۔ پھر وہ لڑکی پیچھے مڑ کے دھوئیں کے بادلوں میں گم ہونے لگی۔ اتنے میں زوردار دھماکے سے زمین لرز گئی۔ اس کا لباس چیتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا سارا وجود دیکھتے ہی دیکھتے سفید رنگ کے دھوئیں میں تبدیل ہو کر جو کہ چند لمحوں بعد فضا میں تحلیل ہو گیا۔ شہریار کو ہوش آیا تو گاؤں کے داخلی راستے پر کھڑا تھا۔ بابا جی آپ؟ اس نے بے یقینی سے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ شہریار بیٹا،
नूर की पहली किरण फूट चुकी है। तिलिस्म की रात का शहर रात की तारीकी में दफन हो चुका है। जाओ अब अपने घर, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा। शहरयार ने पहली किरण फूटते ही घर का दरवाज़ा खोला तो आगे फातिमा खड़ी थी। अम्मा, मासी, छोटी जल्दी से आओ। शहरयार को जिंदा सलामत अपने पांव पर चलता देखकर किसी को भी अपनी आंख पर यकीन नहीं आ रहा था। सूरज निकलने तक गांव वाले हुजूम की सूरत उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर इस बार सोग के लिए नहीं बल्कि मुबारकबाद देने के लिए। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है हबीबा साहिबा दिल्ली से, आसिफ शेख साहब हैं मीरा रोड, शहर का नाम नहीं लिखा, अली हसन साहब हैं कमालिया से, अली अकबर साहब हैं कर्नाटक से, और मोहम्मद शावेज साहब हैं गाज़ियाबाद लोनी से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।